बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा तजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना वजला हुज़्निना वज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं सूरह अंबिया आयत नंबर 52 से। चलिए 51 से इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा। वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अब हमने इब्राहिम को होशमंदी बख्शी थी और हम इसके हाल से खूब वाकिफ थे। जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके आगे तुम बंदगी के लिए बैठे रहते हो, वो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद को इनकी इबादत करते ही पाया था। अब ये सेंटेंस देखिए, किसने कहा था? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने। और अब यहाँ पर आज भी देखिए हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो अंधाधुंध अपने बाप दादा की चीजों को, तकलीद को फॉलो कर रहे हैं। अंधी तकलीद को वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे। ये उनको नहीं पता कि वो क्यों करते थे। वो इनोसेंट थे, उनको तालीम नहीं थी, उनको जहालत थी, क्या था ये नहीं सोचते। आज हमारे पास इल्म है, कुरान का भी इल्म है, दीन का और दुनिया दोनों का इल्म है, तो हमारा क्या काम है? हम इसकी नॉलेज लें और वो सारी चीजें जो पुरानी हैं उसको खत्म करें ताकि आगे की जो हमारी नस्लें हैं वो सही दीन पर कायम रह सके। बहुत सारे घरानों में अभी भी देखिए, गाँवों में और या जहाँ पर भी दीन की कमी है, वो लोग कुरान को फॉलो कर कम करते हैं, हदीस को फॉलो कम करते हैं, नबी को फॉलो कम करते हैं, अपने आबा और अजदाद की जो उन्होंने रस्म और रिवाज बना कर गए हैं उसको वो फॉलो ज्यादा करते हैं। तो ये उनका तरीका है। तो ये देखिए आज भी ये सारी चीजें, उस वक्त तो ये जहालत का दौर था, उस वक्त तो इतनी ज्यादा तालीम आम नहीं थी, लेकिन आज तो तालीम आम है। आजकल देखिए कि गाँव में भी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ बच्चे ले रहे हैं और बड़े-बड़े पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसी जहालत, हमारे आस-पास ऐसी जहालत हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमारे घरों से हट जाना चाहिए। जो पुरानी अंधी तक़लीदें हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए ताकि हम एक पाक साफ़ नई नस्लों को परवान चढ़ा सकें। ऐसी नस्लें जो सही दीन पर कायम हो, ऐसी नस्लें जो हमारे लिए सवाबे जारिया का काम बने, ऐसी नस्लें जो हमारे लिए ताज बन जाए। आपको पता है ना कि अगर हमारे बच्चे कोई नेकी का काम करते हैं तो हमारे लिए ताज बन जाता, हमें ताज पहनाया जाता है। अब आप सब यहाँ बैठे हैं जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, आप देखिए कि यहाँ बैठना, आपका बैठना भी अल्लाह ताला काबिल कबूल करेगा और आपके वालिदैन को इसकी नेकी पहुंचाएगा। आपने तो कुछ भी नहीं किया उनके लिए, ना उनके लिए अपने कोई ऐसा बड़ा खास करके उनका कोई काम किया, बल्कि खाली यहाँ बैठना, आपका नेकी का एक काम करना, अल्लाह ताला देखिए कि उनके लिए उनको ये नेकी पहुंचाएगा। वो कहेंगे कि अल्लाह ये क्या है? जैसे कि एक गिफ्ट रैप करके हम देते हैं ना, किसी को बेचते हैं सरप्राइज गिफ्ट, तो इस तरीके से आपके पेरेंट्स को ये गिफ्ट जा रहा है। तो वो गिफ्ट जाएगा जब, तो फिर क्या होगा? वो कहेंगे या अल्लाह ये क्या है? तो वो कहेंगे कि तेरी औलाद दीन के काम कर रही थी, नेकी के काम कर रही थी, तो ये तुम्हारे लिए उन्होंने तोहफा भेजा है। उसके लिए कोई कुरान खानियों की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं की आपने, आपने छोटी सी एक नेकी भी कर ली अगर, तो फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को कैसी इसके अजर पहुंचा रहा है। सिर्फ यहाँ बैठना आपका कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, कोई धूप में नहीं खड़े रहना आपको, कोई सर्दी में, कोई पानी में नहीं खड़े रहना है आपको। और आपको देखिए कि छोटी सी चीज पर आपको भी अजर मिल रहा है, आपके वफातशुदा पेरेंट्स को भी मिल रहा है अजर, और अगर आपके पेरेंट्स जिंदा है तो उनको भी अजर मिल रहा है। और ये कि हम सारे घर को ये सारी चीजें हम बता सकते हैं कि कैसे ये आयतें हमारे दिलों को खोल रही हैं, एक एक आयत कैसे हमारे लिए दिलों को खोलने वाली, क्योंकि हमको बताया गया ना बार बार, कुरान हमारे लिए क्या है? हिदायत है, नसीहत है। जिक्र कहा गया ना कुरान को बार बार, कुरान में क्या जिक्र बार बार क्या आया इसका नाम? जिक्र, नसीहत। तो कैसे नसीहत हमें मिल रही है इसकी? तो ये हम देखिए कि हमारे आबा व अजदाद ने अगर कोई गलतियां की हैं, अब हम उसको सुधार लें। अब ये ना सोचे कि नहीं नहीं वो हमारे माँ बाप है तो वो गलत कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, वो इनोसेंट थे ना, उनको इतना दीन नहीं पहुंचा था ना।
آج ہمیں دین پہنچ رہا ہے، آج چاروں طرف سے آپ کے لیے، اور یہ بھی نہیں کہ اب آپ بیٹھے ہیں چلو مجھے اتنا ہی پتا ہے تو میں اتنا ہی عمل کروں، بلکہ آپ لوگوں کا اب کام ہے، ہمارا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم چاروں طرف سے صحیح دین حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح دین دے سکیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے سے عبادت کرتے پایا۔ سیدنا ابراہیم نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کرے اور کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نہیں بلکہ اس بڑے بت نے ہی یہ کچھ کیا ہے، لہٰذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کر شرم کے مارے سر نیگوں ہو گئے، سر ان کے جھک گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ان کو ابراہیم نے کہا کہ جاؤ تم اپنے بتوں سے پوچھ لو تو وہ اتنا شرمندہ ہو گئے کہ ہمارے بت تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے بت تو کیسے ہیں، تمہارے خدا ایسے ہیں کہ وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہی بات ان کو شرمسار کر گئی اور کہنے لگے یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا پھر کیا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو۔ اب یہ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عراق کا بادشاہ جو نمرود تھا وہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ عراق میں ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے نا، اور وہ جو نمرود کا جو درباری تھا آزر جو ہے ان کا باپ جو ہے، تو ان کے دربار میں بت بنانے کا کام کرتا تھا جس سے کہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کیا کرو ابراہیم کو جلا ڈالو، اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھیے آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا الفاظ میں کہا، آگ کو کیسے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ قلنا ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی بن جا، علی ابراہیم پر۔ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ایسے وہ آگ کو بھی ایسی راحت اور آرام والا بنا دیا کہ وہ آگ ان کو جلاتی نہیں تھی بلکہ ٹھنڈک کے جیسا راحت کی طرح وہ اس میں آگ میں بیٹھے رہے، اور سب لوگ ان کو دیکھتے رہے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا کہ یہ آگ جو یہ کئی دنوں سے تپائی جا رہی تھی تو یہ آگ میں ان کا بال کو بھی دھکا نہیں لگا۔ جو رسیاں، اب یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ سخت آگ تھی کہ ان کو کوئی نزدیک جا کے ڈال بھی نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ رسیاں باندھ کر انہوں نے اس میں پھینکا ان کو، اور وہ رسیاں بھی جل گئی، استعمال کی گئی جو رسیاں تھی وہ بھی جل گئی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آگ کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمیں پتہ ہے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ معجزہ بالکل ایسا تھا کہ اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا کوئی، اور ابراہیم کو وہ دکھ پہنچائیں مگر ہم نے انہیں کچھ نقصان میں ڈال دیا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ ابراہیم کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ اپنے نبی کو کیسے بچا لیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے۔ لوط علیہ السلام کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ چلیے فاسٹ چیٹ باکس میں آنسر آنا چاہیے، کس کا آنسر آتا ہے؟ ویری گڈ سمیہ نوشین، ویری گڈ، بھتیجے تھے۔
excellent, very good. Warda, Bushra Sikandar, very good. Hiba Hussain, excellent. Zakia Fatima, excellent, very good. ساروں کو یاد ہے ماشاءاللہ، میری کلاس کے اسٹوڈنٹ واقعی قابل ہیں بہت. تو انہوں نے کہا لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے، اور جس پر ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھیں. سرزمین شام دیکھیے کہ کیسی سرزمین تھی وہ. یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ آ رہا ہے کہ یہ واقعہ دیکھ کر سیدنا لوط کے سوا کوئی شخص بھی سیدنا ابراہیم پر ایمان نہیں لایا تھا. اور ابراہیم کے جو یہ لوط علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو اب جب قوم ان کی دشمن بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور شام کا علاقہ بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز ہے، شاداب ہے، مطلب گرینری بہت زیادہ ہے وہاں پر. اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہ خطہ 2000 سال تک سارے انبیاء کا مسکن بھی رہا، اور وہ مطلب وہاں پیدا بھی ہوئے بہت سارے انبیاء، اور وہاں پر دفن بھی ہوئے. اس لیے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے ملک شام کی. تو یہ کیسا اس ملک کو کیا کہا گیا کہ یہ برکت والا شہر کہا گیا اس کو. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید. ان پر ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا تھا. ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. کیسے تھے یہ لوگ؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم کو بھی کیا کیا کرنا ہے؟ فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ. کیا تھے ان کے کام؟ کیوں وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے؟ کہ کیونکہ انہوں نے اقام الصلاۃ، فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے والے تھے وہ. یہ کوالٹیز دیکھ لیجئے، اگر ہمیں بھی اللہ کے بندے بننا ہے، اللہ کی گڈ بک میں آنا ہے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا، فعل الخیرات. اور پھر اس کے بعد ایتاء الزکوٰۃ اور اقام الصلاۃ. تو اللہ کے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل کر لیا. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے. بے شک وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. پھر اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بے شک وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اور کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے. اور نوح کو بھی اپنی رحمت میں داخل کر دیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی. ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہمیں ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے. کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام. چلیے دیکھیے آنسر کیا ہے. داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ ویری گڈ. سارا امتیاز. عائشہ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت فاسٹ آنسرز آ رہے ہیں، میں سب کے نام بھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں. ماشاءاللہ بہت خوب. بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب آپ لوگ اتنی فاسٹ آنسرز دیتے ہیں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی میری کلاس کے اسٹوڈنٹس بہت نالجبل ہیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. ایسے ہمیں دین کا علم ہونا چاہیے کہ کسی نے پوچھا اور فٹ سے ہم نے آنسر دے دیا. ایسے ہم نے دین میں ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے. باقی جو لوگ آنسر نہیں دے پا رہے ہیں وہ دیکھیں، اپنی نالج کو چیک کریں کہ ہمارے پاس کتنی کم نالج ہے. تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اور زیادہ عقل اور فہم عطا کیا تھا. تو اب داؤد علیہ السلام کو بھی یہی نعمت دی گئی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھی. اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے
تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سجھا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فیصلہ سجھانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب چاہے تو وہ باپ کو صحیح فیصلہ سجھا سکتے تھے، چاہے تو بیٹے کو صحیح فیصلہ سجھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو صحیح فیصلہ سجھا دیا، اور ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں عطا کیا تھا، جبکہ کلن آتینا حکما و علما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم عطا کیا تھا، خاص علم اپنے طرف سے عطا کیا تھا۔ تو یہ کیا تھی، یہ کیا تھی، یہ اجڑی کھیتی کے متعلق سیدنا داؤد علیہ السلام کا کیا فیصلہ تھا؟ ایکچولی یہ ہوا تھا کہ ایک شخص سلیمان داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے۔ انہوں نے یہ تھا کہ ان کا یہ ہوا تھا کہ ایک کھیت میں آ کر بازو کی کسی کی بکریاں آ کر ان کے کھیت کو سارا کچھ اجاڑ دیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیسے کریں، اب اس کا کیا ہو، کہ فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، کہ بکریوں کا تو چرواہا جو تھا اس نے دیکھا نہیں یا غور نہیں کیا، تو کچھ لوگوں کی بکریاں اس طریقے سے کسی کی کھیتی کو رات کے وقت چر کر اجاڑ کر گئی۔ اب کھیتی والے نے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ کیا، تو اس نے بلایا تو اس نے اعتراف بھی کر لیا۔ اب انہیں کہا کہ ہاں مجھ سے تو یہ غلطی ہوئی، تو اب انصاف اور قانون پورا بکریوں کے مالک پر پڑ جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، فیصلہ کیا دیا، فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کیا کرو کہ کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوگی یہ بکریاں۔ اب انہوں نے اصل میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کی تلافی ہونا چاہیے۔ سیدنا سلیمان داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والی کو دے دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام بازو ہی بیٹھے تھے، انہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے خیال میں یہ فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیتی والے کو دے دے، مگر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس بطور رہن ہوں گی، کھیتی والا ان کی پرورش بھی کرے گا، ان سے دودھ اور اون وغیرہ کے فائدے بھی اٹھائے گا، اور اس دوران بکریوں والا کھیتی کی نگہداشت کرے گا، مطلب اس کو پھر سے پروان چڑھائے گا اور اس کی آب پاشی کرتا رہے گا، اور یہاں تک کہ وہ کھیتی اپنی پہلی سی حالت پر آ جائے، اور جب کھیتی پہلی حالت پر آ جائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ تو اس فیصلے سے کھیتی والے کے نقصان کی تلافی ہو جائے گی اور بکریوں والے کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے کو داؤد علیہ السلام نے بھی درست تسلیم کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ دیکھیے جو بڑے ہوتے تھے نا، یہ جو دیندار لوگ ہوتے تھے، بڑے انبیاء ہوتے تھے، اب وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں میرے بیٹے کی بات کیوں مانوں، اس نے میرے خلاف کیوں فیصلہ دیا، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے کہ کیسے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے چھوٹا اگر ہمیں کوئی سیکھنے کی کوئی بات بتائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں چلو تم چپ بیٹھو، ہم کو سب پتا ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، یہ کہتے ہیں نا۔ کبھی کبھی بچے بھی ہم کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کیسے جھڑک کے خاموش کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے اور وہ واقعی بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو مانا اور کہا کہ ہاں یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو تسلیم بھی کیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا کہ یہی وہ فیصلہ ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ہی سجھایا تھا۔ وَسَخَّرَ مَعَ داؤد الجبال، اور ہاں داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے زرہ بنانے کی کاریگری سکھا دی تھی تاکہ وہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچا سکے۔ دیکھیے سب انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ کس کس کو کیا کیا دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو کیا عطا کیا تھا، کہ ان کے لیے معجزہ یہ تھا کہ سارے پہاڑ، وہ اتنی پیاری آواز میں، اتنی اچھی آواز میں وہ پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام، کہ سارے جو پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، سارے کے سارے ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایسی تسبیح تھی، ایسی سریلی آواز تھی ان کی، اور ان کا پڑھنا اتنا خوبصورت تھا، تو یہ اتنی خوش آواز میں پڑھتے تھے کہ یہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ سارے پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی تھی۔
اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں۔ یہاں پر پرندوں کا بھی ذکر ہے، تو پرندے بھی وہاں پر اکٹھا ہو جاتے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اس طریقے سے پڑھتے تھے، ایسا ایسا لگتا تھا جیسے سارے پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ پھر اسی طریقے سے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً، اب ان کو پھر اور کیا چیز سکھائی تھی؟ ان کو زرہ بنانا سکھایا تھا ان کو۔ زرہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی۔ زرہ مطلب کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ زرہ مطلب کیا؟ جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آرمر، آرمر کہتے ہیں اس کو، آرمر۔ آرمر جو آرمر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا کہ یہ کیسے ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا جا کر، تو یہ کڑیاں اس طریقے سے ملا دیتے تھے کہ وہ کڑیاں ان کی زد میں آتی تھی اور وہ ایک میں ایک وہ اس کو آرام سے نرم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو، تو وہ آرام سے اس کی کڑیاں ملا دیتے تھے۔ پھر کیا تم شکر گزار بندے بنتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز اور تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اپنے قالین پر بیٹھ کر تیز ہوا میں اڑتے تھے، ان کا قالین آسمان میں اڑتا تھا ان کو لے کر، یہ بھی آتا ہے۔ اور اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر کتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے۔ ایک تو معجزہ یہ تھا کہ تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، اور وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے تھے وہ آپ کے تابع رہتی تھی، فرما بردار رہتی تھی۔ اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے؟ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان طے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ ان کی سلطنت ایسی تھی کہ وہ بیٹھتے تھے اور جہاں سے یہاں سے بیٹھتے تھے اور وہاں پہنچ جاتے تھے، کچھ ہی گھنٹوں میں سفر طے کر لیتے تھے۔ یہاں پر ان کا جو قالین تھا یا جو ان کا تخت تھا، تو وہ فوراً اس پر بیٹھتے اور یہاں سے وہاں چلے جاتے تھے۔ تو ان کے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن بھی ان کے قبضوں میں تھے، کہ قرآن کریم سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں خود بھی آپ کے سلطنت میں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور جسے ان کے ساتھ چاہتے ان کو بھی بٹھا لیتے، پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ ان کے تخت کو اٹھا لیتی، اور جب تخت زمین سے خاصا بلند ہو جاتا تو آپ اپنے مطلوبہ مقام پر یعنی کہ شام کا سفر کیا کرتے تھے، یا پھر جہاں پر ان کو اترنا ہوتا تھا آپ کو ہوا وہاں پر اتار دیتی تھی اور وہ نرمی سے چلنے لگتی تھی۔ جہاں آپ اتر جاتے تھے تو اس طرح جہاں پر وہ چاہتے وہیں پر اتر جاتے۔ اس طرح جو کام آج دیکھیے کہ جہاز کر رہا ہے، تو جہاز تو پیٹرول کے ذریعے چل رہا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا معجزہ کیسا تھا کہ بغیر کسی چیز کے ان کا جو تخت تھا آسمانوں میں اڑتا تھا۔ اس کی رفتار بھی وہی تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہازوں کی ہے۔ اس دور میں یہ ایک معجزہ ہے، مگر آج کے دور میں ایک عادی اور معمول کی چیز بن چکا ہے کہ اس سفر کی مطلب ہم کو ایک ہم نے اس کو ایک سمجھ لیا کہ ہاں یہ چیز ہے، پلین ہے، گھنٹوں میں پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ دیکھیے کہ ان کا کیسا تخت تھا کہ ان کو وہ بنا کسی پیٹرول کے یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ جو آج جو جہاز ہے یہ تو سائنس کی ایک ایجاد ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ ان کا ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے کچھ معجزات جو ہر ایک کو نہیں دیے تھے۔ اور پھر دوسرے سلیمان علیہ السلام کو لوہے کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا بھی فن بھی سکھا دیا تھا کہ آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر ہوتا تھا، کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، اور آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کے مصنوعات بھی بنائی جاتی تھی، بہت ساری چیزیں بھی بنائی جاتی تھی، یعنی کہ وسیع پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے۔ بحری بیڑے یمن سے شام اور شام سے یمن آتے تھے، یعنی کہ جہاز جو سمندری جہاز ہوتے تھے، تو یہ سب آپ کے تابع اور فرما بردار تھے، اور یعنی کہ آپ کی مرضی سے چلتے تھے اور بڑی برق رفتاری سے سفر کرتے تھے، اور ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، آیت نمبر
82 शैतानों को भी इनके ताबे कर दिया। शैतान से मुराद यहाँ पर जिन है। जिन भी इनके ताबे थे ना, तो वो क्या करते थे, इनके लिए समंदर में मोती जवाहरात निकालने के लिए गोता लगाते थे, और इसके अलावा भी कई और काम करते थे। यहाँ पर ऐसे भी जिन इनके कब्जे में थे कि उनके लिए वो समंदर के तहों में गोता लगाकर उनके लिए हीरे जवाहरात निकाल कर ला लेते थे। इसके अलावा भी और कई काम थे, और हम ही इन सब के मुहाफिज थे। यही नेमत हमने अय्यूब को भी दी। अब देखिए कि सारे अंबिया का स्टेप बाय स्टेप जिक्र आ रहा है, और तकरीबन 18 अंबिया का इसमें जिक्र आएगा। 18 अंबिया के बारे में शॉर्ट इसमें आ रहा है इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर अय्यूब के बारे में आ रहा है कि जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, जब इन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा, रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु रब्बहु, जब उन्होंने पुकारा, व अय्यूबा इज़ नादा, नादा निदा देने से है। उन्होंने जब अपने रब को पुकारा, क्या क्या पुकारा उन्होंने, अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहामुर राहिमीन। अंडरलाइन कीजिए आयत नंबर 83 को। दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। जब भी हमें कोई छोटी सी तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, कोई आजमाइश हो, तो हमने ये दुआ लाजमी पढ़नी है। आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोगों को अब सोचना नहीं पड़ना कि मैंने अंडरलाइन कहाँ किया था, कुरान के पेजेस पलटा रहे हैं आप, नहीं। बल्कि मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद जो दुआएं मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिए उसके तर्जुमे के साथ। और आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से नबी ने पढ़ी थी, ताकि आप अपने बच्चों को बता सके ना। एटलीस्ट इतना तो नॉलेज हो हमारे पास कि हम अपने बच्चों को इतनी नॉलेज दे सकें कि कौन से नबी ने कब पढ़ी थी ये दुआ, जब उन्हें क्या तकलीफ पहुंची थी, क्यों ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर तफासिर में अक्सर ये आता है कि आपका जो सबर का जमाना था, और सबसे पहले इनका इब्तदाई जमाना जो था, वो निहायत खुशहाली का दौर था। माल की सब किस्म थी, अकसाम मौजूद थे, औलाद थे, उनको बहुत ज्यादा औलादें भी अता हुई थी, बीवियां थे, जायदाद थे, हर चीज वाफर मिकदार में उनको अता हुई थी। और फिर उसके साथ माल भी इतना ज्यादा था कि उसमें मशहूर थे वो, मतलब उनकी इतने ज्यादा मालदार होने की वजह से वो मशहूर थे। तो इस दौर में आप हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। फिर अल्लाह ताला ने आपको दूसरी तरह आजमाना चाहा, और इन पर फिर आजमाइश का दौर शुरू हुआ। हर चीज हाथ से निकल गई। अपना यह हाल था कि किसी तवील बीमारी की वजह से मुब्तला हो गए, और ऐसे बीमारी की पड़े कि ऐसे बीमार पड़े कि एक बीवी के सिवा सबने साथ छोड़ दिया, बल्कि लोगों ने अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया। इस आजमाइश के दौर में आपने लंबा अरसा जो था आपके ऊपर आजमाइश का, तो उसमें इतना सब्र और इस्तिकामत का बेमिसाल मुजाहिरा मिलता है हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का, कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र में, और इन्होंने जो इस्तिकामत रखी कि इन्होंने कोई अल्लाह से एक शिकवे का लफ्ज भी नहीं बोला। इनको सब उनके बस्ती वालों ने भी बाहर निकाल दिया था, घर वाले भी छोड़कर चले गए थे। एक रिवायत के मुताबिक आपका जो दौर था, जो जिसमें आप आजमाइश के दौर जो चला आपका, तो 12 साल था, एक जगह आता है। फिर जब अल्लाह ने अपनी बीमारी के लिए दुआ, इन्होंने जब दुआ की अल्लाह से, तो इस दुआ में शिकवा शिकायत नाम को नहीं था, बल्कि अर्ज ये की कि किसी चीज का मुतालिबा नहीं है। यूं मालूम होता कि जैसे कोई इंतहाई साबिर और खुददार आदमी अपने मालिक को कोई बात याद दिला रहा हो। ये देखिए कि हम जब भी कोई बात करें ना, अल्लाह से कोई मांगे बात, तो हमारी बातों में कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने कहा कि परवरदिगार मैं तवील, उन्होंने सिर्फ इतना कहा अपने परवरदिगार से, ज्यादा कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह मैं तवील मुद्दत से बीमार हूँ, और तू अरहामुर राहिमीन है। और देखिए ये नहीं कहा उन्होंने कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतनी परेशानी डाल दी, ये मुश्किलें डाल दी, ये सब कैसे हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर जब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के इम्तिहान में वो जब पूरी तरह कामयाब हो गए, तो अल्लाह ताला की जो रहमत बारी ताला की जो जोश में आई, और आपकी यही मुतालिबा दुआ यूं कबूल हुई कि अल्लाह ने इसी मुकाम पर एक चश्मा बहा दिया, और आपको सिर्फ ये हुक्म हुआ कि अपना पाँव जमीन पर मारो, और पाँव मारने की देर थी कि चश्मा फूट पड़ा, जिसका पानी मीठा, ठंडा और शिफा बख्श था, और जल्दी अमराज को दूर करने वाला था। अक्सर रिवायात में आता है कि उनको कोई स्किन डिजीज हो गया था, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी उनको छोड़कर चले गए थे, और उनके कौम के लोगों ने भी उन्हें गांव से निकाल दिया था। तो इस जब ये पानी को अल्लाह ताला ने बहाया वहां पर,
اور آپ سے اس میں غسل فرمایا، آپ نے اس میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیتے رہے اور آپ کی جلد کی بیماری دور ہو گئی، جو اس طرح غسل کرنے اور پانی پیتے رہنے سے بالکل ختم ہی ہو گئی۔ اور جتنا مال دولت آل اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے عطا کیا تھا، اس سے دگنی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی رحمت اور آپ کے صبر کا پھل تھا۔ یہ دیکھیے کہ کیسے بڑے بڑے اتنے بڑے انبیاء تھے اور ان کے اوپر کیسی آزمائشیں آئی، اور ہمارے اوپر تو چھوٹی سی آزمائش آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا کہ اتنے شکوے شکایت ہم کر گزرتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں انبیاء کی زندگیوں سے کیا سبق ملتا ہے کہ کیسے وہ لوگ تھے کہ وہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، ہر چیز پر شکر شکر ان کی زبان سے نکلتا تھا۔ پھر آگے آ رہا ہے، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو بھی نعمت دی اور یہ سب بڑے صابر تھے اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ صالح بندے تھے۔ اور مچھلی والے یعنی کہ ذنون، مچھلی والے یونس کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ہم ان پر گرفت نہ کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا تو آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں اور میں ہی قصوروان ہوں۔ ہمارے پاس تو یہ سب کو پتا ہے ان کی دعا کہ کیسے انہوں نے دعا کی تھی۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی والے کہا جاتا ہے، ذنون ان کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا نا۔ تو انہوں نے کیا دعا پڑھی تھی؟ یہ ہمارے پاس بڑی ثابت ہے، کامن ہے، کیونکہ ہم بڑے آیت کریمہ بہت کروایا کرتے ہیں نا ہمارے پاس لوگ، تو یہ تو ساروں کو ہی پتا ہوگی۔ تو کیا دعا تھی وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنے آپ کی عاجزی اور انکساری دکھانا، یہ یہاں اس سے نظر آ رہا ہے ہم کو کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور انی کنت من الظالمین۔ انسان موسٹلی کیا کرتا ہے؟ اپنی غلطی نہیں بتاتا نا، نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، انہوں نے کیا تھا، وہ اس وجہ سے ہوا تھا، وہ آئے تھے اس لیے ہوا تھا، وہ گئے تھے اس لیے ہوا تھا، ان کے بولنے سے ایسا ہوا تھا۔ کبھی بھی ہم دوسروں کا بلیم زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں۔ انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ ہم بھی دیکھیں کہ اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے اگر ہم اپنی غلطی مانتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم اب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کے جو آپ لوگ کمنٹس دے رہے تھے، تو اس میں یہی لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی غلطیوں کا کتنا احساس ہو رہا ہے، جو غفلت میں ہم نے سال گزارے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، جب ہمارے دل میں ایمان کا لیول بڑھتا ہے، جب ہمارے اندر تقویٰ بڑھتا ہے، تو ہمارے اندر بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور انکساری آتی ہے۔ جیسے کہ یہ یونس علیہ السلام کے اندر عاجزی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ کیا تھی ان کی سٹوری؟ کیا تھی؟ سیدنا یونس علیہ السلام شہر نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ان کا شہر کا نام کیا تھا؟ نینوا۔ تو یہاں پر اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو مسلسل ڈرایا، بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی، اتنے سال انہوں نے دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے مسلسل انکار کیا۔ تو آپ نے قوم کے مسلسل انکار پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جب قوم نے کہا جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ کیوں نہیں لے کر آتے، تو آپ نے کیا کیا؟ خود ہی کہہ دیا کہ انہیں 40 دن کے بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ یعنی کہ اب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ 40 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، بلکہ انہوں نے ایسے ہی ڈرانے کے لیے اپنی قوم کو کہہ دیا کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ پھر جب یہ مدت گزرنے کو ہوئی، اب عذاب کی کوئی علامت بھی نہیں نظر آئی، تو غم اور غصے کی وجہ سے وہاں سے فرار ہو گئے وہ۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب میری قوم مجھے جھوٹا نہ سمجھے، تو کیا کرے، وہاں سے نکل گئے کہ پھر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو وہ کشتی کیا ہوئی؟ ہچکولے کھانے لگی۔ تو کشتی والوں نے قرہ ڈالا، اس قرے کے نتیجے میں سیدنا یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ایک بہت بڑی مچھلی پہلے ہی منہ کھولے ہوئے تھی، اس نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپ کو چبائے نہیں، اس طرح اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس دوران آپ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کے اعتراف میں مشغول رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل سے نجات دی، اور پھر مچھلی نے آپ کو اگل دیا۔
جب ذرا طاقت آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم یعنی کہ نینوا کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا آتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور توبہ و استغفار کیا۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، ہم اپنی غلطیوں کو ضرور چیک کیا کریں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی ہم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم اگر اپنی غلطیوں کو درست کر لیں، توبہ و استغفار کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آزمائش سے باہر نکل جائیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا، اگر آپ نے کوئی پریکٹیکلی اس طریقے سے کبھی کیا ہوگا اور نہیں کیا ہے تو کر کے دیکھیں۔ جب بھی آپ آزمائش میں گھرے ہو نا، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ ارے میرے فلاں وقت مجھ سے یہ سرزد ہو گیا تھا گناہ، ارے مجھ سے یہ ہوا تھا، ارے میں نے یہ گناہ کر دیا تھا، فوراً اللہ سے معافی مانگ، فوراً رجوع کریں، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ آپ آزمائش سے کیسے باہر نکلیں گے۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری قوم بات نہیں سن رہی تھی اور آپ نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا، مجھے ہی پریشانی میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ، بلکہ قوم تو آرام سے گھوم رہی تھی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ تو لیکن کوئی شکوہ تھا کیا؟ دیکھیے کیسا کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ ایسے تھے انبیاء، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا نا۔ اور ہم تو فوراً شکوے شکایت، میں تو اتنا کرتی ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسے کرتا ہے، ایسی باتیں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں۔ کوئی ہم کسی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں، وہ ہم سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائیں، ہمارے دل میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ اتنا کیا اور دیکھو وہ ہمارے ساتھ کیسا کر رہے۔ تو یہ بات ہم کو یہ سکھائی جا رہی ہے، انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کی طرف، اپنی پر جو اب ہم سے جو سرزد ہوئی ہیں چیزیں، اس کی طرف دیکھیں، اس کی طرف زیادہ ہم توبہ و استغفار کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے ہیں انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کیسے ان کی سب پریشانی کو پھر انہوں نے دور کیا۔ پھر جب وہ واپس گئے، سیدنا نوح علیہ السلام، جب وہ نوح علیہ السلام کے قول کے مطابق جب نینوا کو عذاب کے آثار نظر آنے لگے، تو وہ سب لوگ، بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد، مل کر کھلے میدان میں نکل آئے اور اللہ کی حضور گڑ گڑائے اور توبہ کی، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ڈال دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اچانک ہی لا ڈالے۔ اس قوم کی طرف جب یونس علیہ السلام آئے تو پہلے ہی نرم ہو چکی تھی، لہٰذا آپ کی تبلیغ کا فائدہ ہوا، پھر وہاں بعد میں وہاں پر پھر انہوں نے وہاں پر سب کو پھر تبلیغ کی۔ تو کیا دعا ہے یہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کے متعلق جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 1,00,000 بار پڑھنا چاہیے، وہ بیٹھنا چاہیے دن بھر، وہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے، تو یہ سارے عقیدے غلط ہے۔ کہیں بھی نہ ہم کو قرآن سے، نہ ہم کو کہیں حدیث سے یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے ہماری پریشانی ہو تو ہم آیت کریمہ کرائیں۔ یا آیت کریمہ جب کراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ زبردستی آتے ہیں، کچھ شوق سے آتے ہیں، کچھ کوئی نہیں آتے ہیں شوق سے، اور پھر بعد میں کیا ہے کہ پھر جو گھر والے ہیں وہ تو پکوان میں مصروف ہے، جس کی پریشانی ہے، جو آزمائش ہے، اب کوئی اپنی پریشانی کی وجہ سے کروا رہا ہے آیت کریمہ، وہ تو کیا کر رہا ہے، لوگوں کو چائے دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کھانے بنا رہا ہے، پریشانی اس کی ہے، اور پڑھ کون رہے ہیں اس کے بہاف میں، دوسرے لوگ آ کے۔ اب کوئی مجبوری میں آ گیا، کوئی صرف اس لیے آ گیا کہ یہ بھی ہمارے گھر پہ آئے تھے تو ہم کو بھی آنا چاہیے، انہوں نے ہمیں بلایا تھا تو ہم کو انہوں نے بلایا تو ہم اب ان کو بھی آنا پڑے گا۔ ان کو اب وہ کبھی کبھی ادلا بدلی کے لیے بھی آ جاتے نا، کہ سر سے اتارنا ہے بوجھ ان کے احسان کا، کہ یہ اس لیے آ گئے۔ اب کوئی سر دکھ رہا ہے، کوئی بیٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، کس کو وہ مجبوری میں بیٹھ رہا ہے، کوئی رشتہ داری نبھا رہا ہے، کوئی دوستی نبھا رہا ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ پیٹ میں درد میرے ہے اور میں ساروں کو گولی کھلاؤں کہ آپ لوگ پلیز سب گولی کھا لیں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ یہ ایگزامپل آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے نا، کہ تکلیف ہماری، پریشانی ہماری، اور ہم کس سے پڑھوا رہے ہیں، سارے دوستوں سے، رشتہ داروں سے بلا کر ساروں کو ہم آیت کریمہ پڑھوا رہے ہیں۔ ہم خود بیٹھیں، ہم خود پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، جب ہماری پریشانیاں دور ہوں گی نا۔ یہ کامن سی بات ہماری کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم لوگوں سے قرآن خوانی کرواتے ہیں، لوگوں سے ہم پڑھواتے ہیں، ہماری پریشانیاں ہم لوگوں سے، ہمارا گھر نیا بنا، آپ آ جاؤ قرآن خوانی ہمارے گھر میں، آپ کا نیا گھر بنا ہے، آپ شکر گزار بندے بنے، لوگوں سے کیوں پڑھوا رہے ہیں آپ؟ لوگ اپنا اپنا پڑھیں گے اپنے گھر میں۔ تو یہ تو کوئی ہمیں کہیں بھی حدیث سے نہیں ملتا نا یہ،
تو یہ آیت کریمہ جو کرواتے ہیں اس کا کہیں حدیث سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا. آپ نے کبھی سنا، کبھی اگر چلیے ہماری اتنی نالج نہیں بھی ہے تو کبھی آپ نے سنا کہ بی بی عائشہ کے وہاں آیت کریمہ ہوا تھا، یا حضرت عمر کے وہاں آیت کریمہ ہوا تھا، یا پھر ان کے وہاں کسی ایسے صحابی کا ذکر کہ ان کے وہاں آیت کریمہ ہوا؟ سنا آپ نے کبھی؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا. پھر بھی خیر ہماری تو نالج اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں نا، ہم نے کبھی سنا کیا ایسا؟ کہاں سے لوگوں نے بعد میں، بہت سالوں کے بعد لوگوں نے اس طریقے سے چیزیں بنا لی اور پھر اس کو رواج دے دیا. اب پھر چلو چلتا آ رہا ہے تو آ رہا ہے چلتا وہ. اور وہ دادا پردادا کرتے تھے، پھر اب ماں باپ کرتے تھے، پھر اب بچے کرتے تھے، اب ان کے آگے ان کے بچے بھی کریں گے. تو یہ اندھی تقلیدیں ہمیں چھوڑنا ہے. ہماری تکلیفیں ہم پڑیں، رات رات بھر جاگیں، روئیں، صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میں ہی ظالم تھی، مجھ سے ہی گناہ سرزد ہوئے تھے، میرے گناہ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں. اور آگے کیا دعا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا تو آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں اور میں ہی قصوروار ہوں. تب ہم نے ان کی دعا قبول کی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں غم سے نجات دی. پھر اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دی. یہاں پر بھی یونس علیہ السلام نے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے تو انہوں نے لوگوں کو بلایا کیا کہ آپ لوگ سب آؤ اور آیت کریمہ پڑھنے بیٹھ جاؤ؟ نہیں، بلکہ انہوں نے خود پڑھا نا، انہوں نے خود رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی، تب ان کی دعا قبول ہوئی. یہاں سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی کو نہیں بلایا کہ میں اب اتنی پریشانی میں ہوں تو تم لوگ سب میرے لیے آ کر پڑھو. تو ہمیں خود پڑھنا پڑے گا. کوئی بھی چیز اللہ سے مانگنا ہے، ہم خود مانگیں گے تو ہمیں ملے گی نا. تب ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی. ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اور زکریا کو بھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، آیت نمبر 89 میں انڈرلائن کیجئے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کیا پکارا انہوں نے؟ زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جب دعا کی تو کیا دعا کے الفاظ تھے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑ. فردن، فرد مطلب اکیلا، اکیلا نہ چھوڑ مجھے. انت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، آپ ہی سب سے بہترین وارث ہیں. اولاد ہونے کے لیے بھی یہ دعا اکثر الفاظ کے حساب سے ہم مانگ سکتے ہیں. جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ یہ اولاد کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کہ مجھے بھی کوئی وارث عطا کر، اور تو سب سے بہترین وارث ہے. انڈرلائن کر لی آپ لوگوں نے 89؟ یاد کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ہمارا دور قرآن رکھنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور دعائیں کچھ یاد کر سکیں جو ہمارے لیے رمضان میں کارگر ثابت ہو. رمضان میں ابھی ہمیں ڈھونڈتے رہنا نہ پڑے کہ کون سی کتاب میں سے دعا پڑھوں، کون سی میننگ نہیں مجھے یاد، اب یہ اس میں قرآن میں پیجز پلٹ رہے ہیں. نہیں، ساری دعائیں آپ کے دماغ میں یہ رہنا چاہیے. ساری چیزیں سیو ہو جانی چاہیے آپ کے دماغ کے، جو آپ کا وہ ہے نا، جو اس میں سیو کر لینا آپ نے، تو آپ کو کیا ہے، ہر جگہ ٹپ آف دی ٹنگ آپ کو رہے گی کہ اب میں نے یہ دعا پڑھنا ہے، کل میں نے یہ، کون سا وقت آ رہا ہے، کون سے حالات آ رہے ہیں، اس حساب سے آپ کو دعا کرنا بھی پھر آئے گا. تو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے. دیکھیے کہ ان کی کوالٹی کیا تھی، یسارعون فی الخیرات. ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے دوڑتے ہیں، دنیا کی پڑھائیاں، دنیا کے جابس، دنیا کی شاپنگ، یہی چیزوں میں ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. اب کسی کو پتہ چل جائے کہیں پر 50% کی سیل لگی ہے، کیسے دوڑ کے جائیں گے؟ اور وہی آپ کو لنک بھیجی جائے کہ کتنے لوگوں کو، 100 لوگوں کو لنک بھیجیں گے تو 10 لوگ اس میں سے جوائن کریں گے. تو یہاں یسارعون فی الخیرات کون ہے؟ نیکی میں دوڑ کر آنے والے، یعنی کہ آپ سب. ماشاءاللہ، میں اگین آپ سب کی تعریف کروں گی کہ آپ لوگ سارے دنیا کے کام چھوڑ کر یہاں اس محفل میں آئے ہیں. تو یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا نام اس میں لکھ دے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے لیے نیکی کے کام میں دوڑ کر آئے ہیں. الحمدللہ کہیں کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کر آ گئے. دیکھیے یسارعون فی الخیرات میں شامل ہو گئے، اور کل سے یہ ارادہ کریے کہ سب سے پہلے دوڑ کر آنے والی میں ہوں گی. سب سے پہلے اللہ کی راہ میں، اللہ کی
کلاس میں اللہ کی جہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے، بھلے یہ کلاس ہو یا کوئی اور جو کلاس آپ کو پسند ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ میری ہی کلاس میں آئیں، کوئی بھی کلاس میں جائیں آپ، جہاں پر بھی قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث سکھائی جا رہی ہے، ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، ایسی محفلوں میں ضرور جایا کریں، اپنے اندر نور پیدا کریں اس سے، یہ ہمارے اوپر نور، آپ دیکھیں کہ فرشتے آپ کے اوپر نور انڈیل رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ فرشتے آپ کے اوپر نور انڈیل رہے ہیں، فرشتے آپ کے نام لکھ لکھ کر آسمانوں پر لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے آپ لوگوں کے اوپر پراؤڈ کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندے سب کام کاج چھوڑ کر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے نا ایسا سنتے ہیں جب ہم اپنے بارے میں، تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ یسارعون فی الخیرات میں شامل ہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یسارعون فی الخیرات ہیں، اور جو نہیں آئے تو پھر وہ تو یسارعون فی دنیا ہو گئے، وہ تو دنیا میں دوڑ لگا لی انہوں نے۔ لوگوں کی ایکسکیوزز اتنی لیم ہوتی ہے نا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے، بچوں کے آنے کا ٹائم ہے، شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، وہ مہمان آنے والے ہیں، ہم مہمان جانے والے ہیں، آج تو بازار جانا ہے، آج تو گروسری لینے جانا ہے، ایسے ایکسکیوزز، لیم ایکسکیوزز، پارلر کے لیے ٹائم ہے، جم کے لیے ٹائم ہے، شاپنگ کے لیے ٹائم ہے، ایک ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ کی کلاس کے لیے، اللہ کی رحمت والی محفل کے لیے ٹائم نہیں ہے، صرف ایک گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے۔ خیر چلو یہ تو ریگولر والی کلاس ہے دور قرآن کی، ورنہ تو ہم ویک میں ایک ہی کلاس رکھتے تھے، دو ہی کلاس رکھتے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے میں دیکھتی ہوں کہ ریگولر والی کلاس میں بھی ساری بہنیں دوڑ دوڑ کے آتی ہیں، یہ ساری نا دوڑ لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ورنہ تو ہاؤس وائفز کے لیے ذرا مشکل بھی ہے گھر کے کام کاج مینیج کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مینیج کروا دیتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہنوں کے کام کیسے آسان ہوتے ہوں گے، اب جو یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ نہیں میرا نہیں ہو پائے گا تو وہ نہیں ہی ہوگا ان کا، پھر وہ اس طرف نہیں ہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے راستے بند کر دیتا، اور وہ اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ اس میں سے نکلنے کا ان کو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا، الجھ رہے ہیں، ان کے کوئی کام نہیں سلجھ رہے، یہ ہو رہا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے کام کیسے آسان ہو گئے، کبھی کبھی آپ لوگ غور کریں یہ بات کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاموں کو آسان کر دیا نا، کہ کیسے آپ یہاں پر بھی آ گئے، بچوں کا بھی ہو گیا، کھانا بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اور آپ یہاں بھی موجود، اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر نور بھی انڈیل رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یساریون فی الخیرات بننا ہے ہم کو، ہمیشہ یہ بات کو دماغ میں ایک ٹارگٹ بنا لیجئے، ایک ایم بنا لیجئے کہ مجھے یساریون فی الخیرات بننا ہے، نیکیوں میں مجھے دوڑ لگانی ہے، اور اللہ کے پاس مجھے اپنی اللہ کی گڈ بک میں اپنا نام لکھانا ہے، اس کے لیے ہمیں یساریون فی الخیرات ہونا پڑے گا، نیکیوں میں دوڑ لگانی پڑے گی، کہ ہم صرف اب دیکھیں نا کہ ہم کتنا زیادہ ٹائم اپنے فون میں، اگر ہم کوئی ریلز دیکھ رہے ہیں، کوئی ریل دیکھ رہا ہے، کوئی موویز دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اپنے اپنوں سے گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں، دن بھر فون چالو ہے۔ ایک لیڈی تھی میرے گھر کے سامنے، میری نیبر، تو میں نے ان کو بلایا، کافی بلایا، میں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ کلاس کرتے ہیں، تو ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کو پرمیشن نہیں دی، وہ بھی نہیں آئی، تو ملاقات بھی نہیں کرتی تھی وہ، ایک بار میں ان سے ملی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اکیلے میں اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں دن بھر لیپ ٹاپ پہ اپنے گھر والوں سے باتیں مطلب دن بھر آن لائن رہتی تھی، دن بھر میں باتیں کرتی تھی کہ اب میں کھا رہی ہوں تو وہ دیکھ رہے ہیں، میں پی رہی ہوں تو وہ دیکھ رہے ہیں، کہ مجھے ڈر لگتا تھا، میں اکیلی تھی سعودی عربیہ میں جب آئی تھی میں، تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ نہ کسی سے ملنا، نہ کوئی کلاس اٹینڈ کرنا، تو یہ کہاں ہم اپنی زندگیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں، تو کتنا ہم اپنے موبائلوں میں، اگر ہم کسی سے بات بھی کریں چلیے اچھی بات ہے، حقوق العباد بھی ہمیں نبھانا ہے، اپنے اپنوں سے ہمیں بات بھی کرنا ہے، لیکن گھنٹوں ضائع نہ کریں، یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر لمحے کا حساب بھی دینا پڑے گا، کہاں ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنائے، کہ کہیں نہ کہیں ہم سے یہ غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح ہر چیز میں فی الخیرات جو ہے یساریون فی الخیرات میں ہر نیکی کے کاموں میں لپکنے والا بنائے، اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، یہ ان کے بارے میں آتا تھا کہ کیسے تھے یہ شوق اور خوف سے پکارنے والے تھے، یہ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لها خاشعین، اور یہ سب کیسے تھے ہمارے آگے جھک جانے والے، اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا، اور انہیں ان کے بیٹے کو اور ان کے بیٹے کو تمام عالم کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ کون ہے وہ عورت، کس کی بات چل رہی ہے یہ؟
ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب مریم، ویری گڈ. سارا امتیاز، سمیرہ شیخ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. نورین امتیاز، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ. غزالہ عتیق، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت فاسٹ ہے ہماری سسٹرز. آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈیئر سسٹرز. یہ انبیاء کی جماعت ہی تمہاری امت ہے، جو ایک ہی امت ہے، اور تمہارا پروردگار، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، مگر ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. آیت 94، تو جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش ضائع نہیں ہوگی، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں. ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پھر کیا، یہاں پر کیا کوالٹی ہے؟ ایک تو نیک عمل کرے اور مومن ہو. سب سے پہلی کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ مومن. اگر کوئی مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اگر وہ بہت سارے نیک کام کر رہا ہے تو اس کا نیکی کا کام ویسٹ ہے. کیونکہ یہاں پر اجر کس کو ملے گا؟ مومن کو ملے گا. ایمان لانے کے بعد ہم دیکھیں کہ نیکی کا کام ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. جیسے ہماری ایک بہن نے بتایا کہ اب میں جو بھی کرتی ہوں یہ سوچ کر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو. تو ہم اگر یہ سوچ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا. تو اب جو کافر ہوگا وہ یہ تھوڑی سوچے گا، وہ تو سوچے گا کہ میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، اس لیے وہ کرے گا. اس کے پاس تو ایمان نہیں ہے. تو یہاں پر جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ ہر عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے. ہم ہنس رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کسی کے پیچھے کیا بات کر رہے ہیں، ہم کس کو برا سمجھ رہے ہیں، ہم کس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. صرف آپ کسی کو دیکھ کر اشارہ بھی کریں، فرشتے آپ کا لکھ رہے ہیں یہ عمل. تو یہ ساری چیزیں ہماری لکھی جا رہی ہیں. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائے اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے، اور سچا وعدہ بھی قریب آیا ہوگا. تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی اس غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے. اے کافرو اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، دوزخ کا ایندھن ہی بن کر رہو گے، تم سب اس میں داخل ہوں گے. اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو دوزخ میں کیوں جاتے؟ اور یہ سب معبودین اور عابدین ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ان کا اس میں شور ہوگا اور وہ وہاں کوئی بات بھی نہ سنیں گے. بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا. فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا دن جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کتاب کے کاغذ لپیٹے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ تم پیدا کیے جاؤ گے. یہ ہمارا ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کرنے والے ہیں. ہم نے لوح محفوظ کے بعد دوسری کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے کہ میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہے. بے شک عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں کافی مضمون یعنی ٹاپکس ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اب بھی نہیں مانتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو صاف طور پر آگاہ کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور. اللہ تمہاری زور سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم دل میں رکھتے ہو وہ اسے بھی سب جانتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے. رسول نے کہا اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو. چلے یہاں پر سورہ انبیاء ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.